is a travesty of justice based on distorted historical and legal arguments. The Indian Supreme Court's verdict fails to recognize the internationally recognized disputed nature of Jammu and Kashmir dispute. It further fails to cater to the aspirations of the Kashmiri people who have already rejected India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019. The judgment is yet another manifestation of the pliant judiciary under India's ruling dispensation. Restoration of statehood, conduct of state assembly elections, or similar steps cannot serve as a substitute to the grant of right to self-determination of the Kashmiri people. The judgment cannot distract the international community's attention from the gross and systematic human rights violations being perpetrated by India in IIOJK. India's unilateral and illegal measures since 5th August 2019 have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of IIOJK. In flagrant violations of international law and the relevant UN Security Council resolutions, especially Resolution 122 of 1957. They remain a matter of grave concern for Pakistan, as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered, disenfranchised community in their own land. These measures must be rescinded to create an environment for peace and dialogue. Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic and moral support. We will certainly, as I mentioned, that this is our initial reaction to this development, which has taken place a short while ago by the Indian Supreme Court. We will convene a meeting very soon of all stakeholders, and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned, that following the 5th August 2019 Indian illegal action, we had launched a campaign internationally, which and we received an endorsement by the international community. The issue was also debated in the UN at the United Nations level. We will certainly write to the United Nations Secretary General, OIC Secretary General, the European Union Parliament, basically apprising them of the futility and this decision. Illegality, we will point out the illegalities and the contradictions that are there in this decision. Similarly, we will also, with the help of, we will also apprise of the latest developments and consult with the leadership of all political parties on this very important issue. It is the longest, one of the longest issues on the UN Security Council agenda. Or despite attempts by India for the last several decades to basically dilute the impact of the UN Security Council resolutions, we have taken appropriate diplomatic steps in order to maintain the sanctity of the relevant UN Security Council resolutions. The UN Security Council resolutions are sacrosanct, and
they will remain on the agenda of the UN Security Council agenda for as long as they are implemented in accordance with the resolutions which have been passed in the past and in accordance with the aspirations of the people of. As I mentioned, that we are in the process of interacting with all the stakeholders, and any other option, we will consider all options after consulting with the relevant stakeholders. ایک تو پراچا صاحب جس طرح میں نے مینشن کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی کہ انفارچونیٹلی جو انڈیا کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے دیٹ ہیز بیکم اے پلائنٹ جوڈیشری. پلائنٹ ان دا سینس کہ جس طریقے سے انہوں نے بابری مسجد کا جو ورڈکٹ دیا تھا, بابری مسجد کا ورڈکٹ بھی جو انڈین سپریم کورٹ نے دیا تھا وہ دیٹ واز ان وائلیشن آف آل دی ہسٹوریکل فیکٹس. Similarly, یہ جو سا verdict آیا ہے, this is again as mentioned in my statement, یہ بھی it is the verdict of a pliant judiciary. Unfortunately, the credibility of the Indian Supreme Court has also been compromised for the last several years, particularly ever since the advent of the current leadership in India. اور اس کی وجہ سے آپ نے دوسرا جو بات کی پرائم منسٹر مودی کی ٹویٹ کے بارے میں, تو پرائم منسٹر مودی کی یہ کہ جی اٹ از سولیڈیفائی دی یونٹی آف, تو اس میں تو آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھی اس قسم کی بات کی گئی, لیکن وہ آج تک اس کو بات کو بھی تقریباً 4 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا ہے, لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی نہ ہی رول آف لا ہے, نہ ہی وہاں پر شخصی آزادی ہے, اور وہاں پر جس قسم کی جو وائلیشنز ہیومن رائٹس کی گئی ہیں اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے اندر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی جو کمشنر نے انہوں نے جو رپورٹ دی تھی اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک کمیشن آف انکوائری should be established to determine the human rights violations which are taking place in the Indian occupied Kashmir. لیکن unfortunately بدقسمتی سے وہ جو ہیومن رائٹس کمشنر کی وہ جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طریقے سے OIC کا ایک آبزرور مشن ہے جو کہ وہ جانا چاہ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر, تو اس کی بھی بارہا ریکویسٹ کے باوجود کوئی بھی ان کی ہندوستان کی طرف سے. آبویسلی یہ اگر میں تو ان کی بات پہ تب یقین کرتا اگر وہ وہاں پر انٹرنیشنل آبزرورز کو آنے کی اجازت دیتے, انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں آنے کی اجازت ہوتی, تو اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کہ وہاں پر کس قسم کی یونٹی ہے. ہماری اپنی پرسیپشن کے مطابق اور تمام کشمیریوں کے مطابق انہوں نے تو وہ نہ صرف پچھلے ایکشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا بلکہ انہوں نے جو ڈیسیژن ہے اس کو بھی انہوں نے اپنا سارا یونیورسلی انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی نہیں ہے, تو یہی بات جو انڈیا کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اسی کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کے مطابق دیر از اے کنٹرڈکشن which is coming out very very clearly in the current decision of the Indian Supreme Court, as well as the decision that the Indian Supreme Court had taken in 1973. In 1973 کے اندر وہ کیشوند بھارتی کیس کے اندر انڈین سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جو پارلیمنٹ کو کشمیر سے ریلیٹڈ وہ جو اس کے پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کو وہ اس کو امینڈ کرنے کا. تو اگر وہ والا جو سا ڈیسیجن اس کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا تو یہاں پہ اس کو کیسے آپ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کنٹرڈکشن تو بے شمار ہیں, اور یہی بات جو سی ہے انڈین لیگل ایکسپرٹس بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. جی, پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ یہی ہے کہ وہ انڈیا کو مجبور کرے کہ وہ اپنی جو قراردادیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کروائے وہاں پہ ہندوستان کی. دوسرا آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں آیا, تو میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں میں نے بتایا تھا کہ صرف ابھی چند برس پہلے ہی یونائٹڈ نیشنز کے ہی کمشنر نے
ہیومن رائٹس کی کمشنر نے یہ ایک واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ کمیشن آف انکوائری should be sent to مقبوضہ کشمیر to investigate the massive violations of human rights which are taking place in Indian occupied Kashmir. یہ ہماری تو obviously جس قسم کی وہاں پر ظلم و بریت کی جو ایک نئی داستان مرتب کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، نہ صرف پچھلے 4 سال سے جس عرصے میں تب سے تو بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے وہاں پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے جس چکی میں پس رہے ہیں کشمیری، تو اس کا کوئی مداوع ہونا چاہیے، اور اس کے مداوع کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز وہاں پر ایک آبزرور گروپ بھیجے، اور وہاں پر جس طریقے سے ان کی ہیومن رائٹس کی کمشنر نے اپنا ایک 2018 میں کہا تھا کہ مطالبہ کیا تھا کہ کمیشن آف انکوائری کو بھیجا، وہاں پر فارم کیا جائے ٹو انویسٹیگیٹ دی سیم تھنگ. تو اس کے لیے ہماری جو سی کوشش ہوگی کہ اس قسم کا جو ایک دوبارہ ایک اسٹیپ، جو ایک نیا ایک انیشیٹو لے یونائٹڈ نیشنز اس بارے میں. کوئی کسی بھی نیریٹو کے پیچھے جو ایلیمنٹ آف کریڈیبلٹی ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جب ایک ملک اپنی کریڈیبلٹی لوز کر جائے تو اس کے بعد چاہے آپ کسی قسم کا بھی نیریٹو سامنے لے کے آئیں، اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. اب آپ پچھلے چند برسوں سے، چند مہینوں سے، چند سالوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی کریڈیبلٹی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظروں میں بہت حد تک گر چکی ہے، اور اس کی ایک گرنے کی وجہ ایک جو انہوں نے ایک دہشت گردی کا اور اسیسینیشن کا جو جال وہ بنا تھا مختلف ممالک میں، اور جس کے سلسلے میں نہ صرف امریکہ نے، کینیڈا نے، بلکہ یونائٹڈ کنگڈم نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، اور ان کے جو ریلیونٹ جو ان کے جو آفیشلز تھے جو کہ انوالو تھے ہندوستان کی حکومت کے، تو ان کو بھی انہوں نے انڈائٹ کیا ہے. تو اس سے ان کی جو کریڈیبلٹی وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو نیریٹو آئے گا، چاہے ابھی آئے ان ریئیکشن ٹو دس جو ججمنٹ آئی ہے، یا آنے والے دنوں میں ان دی رن اپ ٹو دی الیکشنز، اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں. کشمیریز نے انڈین رول کو تو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ تمام انڈین آبزرورز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد تو تقریباً 100% ہی ریجیکشن ہے انڈین رول کی مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو وہ اپنا ایک یہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کا جو ریئیکشن آیا ہے، تو الٹیمیٹلی اسی قسم کا ریئیکشن ہی آئے گا کشمیریوں کی طرف سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہندوستان کی حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ اگر ان کی جو جائز حقوق ہیں اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو، اس کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو خام خواہ ایک جو لاوا ابل رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں تو ظاہر ہوگا ہی. وہ اگر یہ اتنا سالڈ کیس ہے پاکستان کا کہ پاکستان کسی بھی اگر عدالت میں جائے جو کہ ایک نیوٹرل ہو، عدالت ہو، تو اس کے اندر انڈیا کا کیس بہت ہی کمزور ہے کشمیر کے اوپر. لیکن ایک انڈیا ہمیشہ آڑ لیتا ہے پروسیجرل ایشوز کے اوپر، تو ہمیں صرف اس صورت میں ہی وہ اس کو سوچنا پڑے گا اگر تو ہندوستان ایکسیپٹ کرتا ہے ان کی جوڈسکرپشن. اگر وہ نہیں کرتا ان کی، تو پھر وہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہی ہوگی. اس جو ڈبل سٹینڈرڈز کے باوجود ایک جو سوچ، ایک نئی سوچ ابھر رہی ہے تمام دنیا میں، صرف خالی اسلامک دنیا میں نہیں بلکہ ویسٹرن میں بھی، کیپٹلز میں بھی یہ سوچ کو، اس بات کو سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشنز کے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ اگر اس کا حل جلد از جلد نکالا جائے تاکہ اس وائلنس کو روکا جا سکے تو وہ بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سملرلی کشمیر کے اوپر بھی یہ ڈسپائٹ یہ جو سی ہے ڈویژنز ہوتی ہے، ڈفرینسز آف اوپینین، تو یہ والی چیز کہ یہ ریئلائزیشن کہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت، جس کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے ان کو
promise किया था in the shape of the international community's commitment, तो उसको भी implement करने की ज़रूरत है. Otherwise दो ममालिक जो कि जिनके दरमियान एक कोर इशू है कश्मीर, तो उसके दरमियान एक जो सीरियस जो एक पीस की जो एफ़र्ट्स है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती. और पीस मेरे अपने ख़्याल के मुताबिक एक ना सिर्फ इस खित्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, because of the various factors, important factors that we they are aware of. ہم کشمیری عوام کی خواہشات کے ساتھ ہم اپنا اس موقف ہمارا جو ہے وہ قائم رہے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو عمل درآمد نہیں ہو سکتا اس وقت تک ہم پاکستان جو ہے وہ ان کے کشمیری عوام کی جو مورل ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ جاری رکھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقف کی بار بار جو ایک ہے اس کو ریٹریٹ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے، اور نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ کشمیریوں کو بھی احساس ہے کہ پاکستان بالکل سالڈلی کشمیری موقف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کشمیریوں کے موقف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور جب تک یہ ریزولوشن پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پاکستان ان کو اپنی کوششیں وہ جاری رکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں 5 اگست 2019 کے بعد جتنی کشمیر کے اوپر کوریج ہوئی ہے وہ غالباً پہلے شاید ہی ہوئی ہوگی. اور جتنا بھی اگر آپ انٹرنیشنل پریس، میں بڑا اس کو ریگولرلی نہ صرف مانیٹر کرتا ہوں بلکہ میں کشمیر ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو کولیٹ بھی کرتا ہوں. جب میں کمپیئر کرتا ہوں تو وہ کافی بہتر جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کے جو ایک پوائنٹ آف ویو کی ریفلیکشن وہ ریگولرلی آتی رہ گئی ہے. ایک تو نمبر 1 میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ چائنا کو بھی بڑی سیریس ریزرویشنز ہیں، پرٹیکولرلی آن دی ڈویژن آف دی یہ ہے اپنا اسٹیٹ، ان کے کچھ کنسرنز ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ایز فار ایز کوآرڈینیشن آف پاکستان پوزیشن، تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک لائے عمل وہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی اور ملک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہندوستان نے تو اس پورے عرصے میں پچھلے 75 سال میں کئی دفعہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ جو UN سیکورٹی کونسل میں جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈا آئٹم کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے بڑی ایک دفعہ کوشش کی کہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان جو کہ 1948 میں بنا تھا اس کو بھی ختم کیا جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوا. اس میں کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ جو ان کا جو نیریٹو تھا کشمیر کے بارے میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی انٹرنیشنل لیول پہ، چاہے وہ ممالک جس قسم کی پوزیشن لیں. بیکاز آج کل کچھ اور پولیٹیکل کنسیڈریشن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک یا خاموش رہنا پڑتا ہے یا آپ کو. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر جس طریقے سے کشمیری وہ ایک ڈٹرمنڈ ہیں اپنی آزادی کے لیے، اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے، تو مجھے پورا کا پورا یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور آئیں گے. بالکل اس طریقے سے ضرور اب ان کو وہ ان کا مقاصد حل ہوں گے جس طریقے سے مجھے پورا کا پورا یقین ہے کہ فلسطینی عوام کو بھی ان کو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق ان کو ضرور ان کا حق ملے گا. تو مجھے تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیریوں نے جس طرح کی سٹرگل دکھائی ہے 1947 سے لے کے یہ بلکہ اس سے پہلے کی بھی 75 سال گزر چکے ہیں، ہندوستان بھی تو ان کی سٹرگل کو سپریس نہیں کر سکا نا. بلکہ اگر آپ آج بھی کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں آگے جا کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو ایک وہاں پر ایک پریزن والا جو ہے ایٹماسفیئر ملتا ہے وہاں پر. اگر تو ہندوستان اتنا کامیاب ہوتا یا جس قسم کا اس کا نیریٹو بن رہا ہے تو وہاں پہ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی. آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں کہ وہاں پر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہندوستان نے اس کو بالکل ایک پریزن کے طور پہ بنا کے رکھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ جو وہاں کی ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ جا بعض اوقات چلی جاتی ہے، جو ڈیلی بیسڈ جو ان سے ڈپلومیٹس ہیں، تو وہ بھی اپنے اپنے ممالک کو ایک رپورٹ بھیجتے ہیں
کشمیر کی سچویشن کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ان کی جو ہوتی ہے اسیسمنٹ، وہ کوئی اتنی پازیٹیو نہیں ہوتی ہندوستان کی جو ایفرٹس کے بارے میں.